ताहा ने किचन में कदम रखा तो घर में हंगामा सा हो गया। फिर ऑयल फ्री एग आमलेट पर तो सबके मुंह ही खुल गए। घी के बिना क्या जाएगा, कच्ची जर्दी जैसे जुमले उसकी समाज से टकराए थे। एक दिन में ही वो शहर बाबू काफी मकबूल हो चुका था। काली पैंट शर्ट वाला शहरी बाबू गांव में जाना जाने लगा था। यहाँ तक कि कुछ औरतों ने उसे अपनी बेटियों के लिए भी देखना शुरू कर दिया था। जबकि ताहा को लग रहा था वो पागलों की बस्ती में पहुंच गया है। दोपहर के करीब इर्तजा और सईदा और उमर भी पहुंच गए थे। उमर को बस 2 दिन की छुट्टी मिली थी, जिस वजह से हीरा ने आते ही मुंह बना लिया था। इर्तजा और हीरा की सर्द जंग में हमेशा की तरह सईदा फंस गई थी। दोनों मुंह फुलाकर एक दूसरे से दूर बैठे थे। बस करो तुम दोनों, सईदा ने उकता कर कहा। नहीं, ये क्यों मुझे अकेला छोड़कर गए, हीरा ने शिकवा किया। मुझे इल्हाम हुआ था, वो उन्होंने गाली दी थी। घर पर होगा, ताई को पता था, तो मुझे लगा तुम्हें मना लेगा, मुझे क्या। इनकी बात दरवाजे से अंदर आते ताहा मास और असगर को देखकर अधूरी रह गई थी। मास, तुम्हें क्या हुआ, उन्होंने फिक्रमंदी से कहा। कुछ नहीं, अब बेहतर हूं, उसने भी एहतराम से कहा था। पुत्र, इन्नी गर्मी च काला रंग पाया तू पाया तू एक गर्मी मीनू लगन दई है। बेटा, इतनी गर्मी में काला रंग पहना तुमने है, गर्मी मुझे लग रही है, इर्तजा ने हर पंजाबी की तरह काले रंग पर कहा था। ताहा ने नागवारी सुने देखा। इर्तजा को हद तक का एहसास हुआ था। ताहा से इग्नोर करता कमरे में जाने लगा। जब इर्तजा की बात पर रुका, ठीक है, कर लो मर्जी, मगर मैं अब भी कहूंगा रऊफ को एक मौका देना चाहिए, वो हीरा को समझा रहा था। मुझे बात नहीं करनी इस बारे में, हीरा ने कुफत से कहा। पर हीरा, कमरे में आओ, इर्तजा ने बोलना चाहा, पर ताहा के रौब से बोले गए जुमले पर सब ठिठक गए थे। हाँ, हीरा उछली। जी, ताहा ने तो सीख की थी। वो कमरे में घुस गया। हीरा भी शरीफ बच्चों की तरह उसके पीछे चल दी। ये इतनी शरीफ खैरियत, उमर ने मास के टूटे कंधे पर बाजू रखते कहा तो वो कड़ाह गया। सॉरी यार, उमर ने शर्मिंदा होते कहा था। तुम बहन भाई मुझे कब्र में पहुंचा कर रहोगे, मास ने सच होते कहा। इंशाल्लाह, उमर ने छेड़ते हुए कहा था। अस्तगफुरुल्लाह, सईदा ने टोका। ऐसी बातें ना करो, वो दहल गई थी। मैंने सुबह क्या कहा था, ताहा ने सख्ती से कहा। मुझे याद नहीं। रियली? हीरा के इनकार पर ताहा ने आईब्रो उचकाकर कहा था। ताहा यार समझ, हीरा के अल्फाज दम तोड़ गए जब ताहा ने बाजू से पकड़ते उसे अपने मुकाबिल किया। मिसिस हीरा ताहा अलवी, तुम्हारा नाम किसी और के साथ लिया जा रहा है और तुम कह रही हो मैं समझूं। ताहा ने जबड़े बेंचते सख्ती से पीसे जैसे दांतों के दरमियान अल्फाज नहीं इर्तजा हो। मेरा नाम पहले भी बहुत से अनचाहे नामों के साथ लिया गया है, आज की अनोखी बात नहीं। हीरा तकलीफ की वजह से बमुश्किल बोली थी। हीरा के अल्फाज मुकम्मल होने से पहले ताहा ने उसे छोड़ दिया था। हम आज ही वापस जा रहे हैं, ताहा ने हुक्म देते कहा। ज्यादा नहीं हो रहा, हीरा ने हाथ बांधे। मैं मास नहीं हूँ, बोलते वो कमरे से जाने लगी, मगर सामने इर्तजा खड़ा था। यहाँ क्या हो रहा है, मेरा दिमाग खराब, हीरा ने झुंझलाकर कहते निकलना चाहा, मगर ताहा ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें बाहर को उबल आ गई थी। मिस्टर अलवी, मास ने इल्तिजा की। इर्तजा को हैरत हुई थी। शहरोज, बहन का हाथ छोड़ो, इर्तजा ने नरमी से कहा। ताहा का पारा हाई हुआ था। वहीं उमर का कहका गूंजा था। आप सबको क्यों लगता है कि मैं शहरोज हूँ? ताहा सच में जानना चाहता था। मैं ताहा अलवी भी हो सकता हूँ। उन्होंने उसे मजाक ही समझा था। सिंपल है, ताहा अलवी में अना है। जिसने मुर्तजा की मैयत पर आने की जहमत नहीं की, वो हीरा के पीछे क्यों आएगा? इर्तजा के अल्फाज थे या शर्मिंदगी का घड़ा जिसने ताहा का मलामत किया था, क्योंकि वह मरने से पहले मिल चुका था। बाद में उसमें हौसला नहीं रहा था, हीरा ने कहा। ताहा ने देखा उसकी आंखों के गोशे नम थे, जिन्हें वह बड़ी महारत से छुपा गई थी। ताहा ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये ताहा है, हीरा ने कन्फर्म किया तो इर्तजा ने खुद को डगमगाने से रोका था। पप्पू ने वादा किया है मिस्टर अलवी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, माज ने तसल्ली दी। वो जानता था वो कहाँ होगी। वो छुपकर रोने की आदत थी। उसने इस एक माह में उसने अक्सर हीरा में 10 साल के ताहा को देखा था, जो छुपकर अल्लाह के हजूर रोता था। इस वक्त वो सिर्फ छत पर हो सकती थी, और वो वहीं थी, गर्मियों की चुभती धूप में छत पर एक कोने में दुबक कर बैठी हुई, सोने का हिस्सा लगी। जाओ माज, जाओ यहाँ से माज, उसने घुटनों से सर उठाते बगैर कहा था। ताहा को ज्यादा मुश्किल नहीं हुई समझने में। उसने छत पर बने छोटे से बरामदे में छुपे हुए माज को देखा।
جو یقیناً اس کے پیچھے ہی آیا تھا مگر طاہا کے آنے کی وجہ سے چھپ گیا۔ جب معاذ نے دیکھا کہ طاہا اسے ہی دیکھ رہا ہے تو وہ باہر آیا اور شرمندہ سا واپس نیچے چلا گیا۔ طاہا اس کے پاس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ قدرت نے نامحسوس انداز میں اس کے غرور کو کچے چھت کی اس مٹی میں ملا دیا تھا۔ وقت نے تو کیر الوی کے تیار کردہ جانور کو نیلم کے طاہا میں بدلتے دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا سونے کا حصہ لگنے لگا۔ سونے کا گرم پانی ہر چیز کو بھگو کر ہم رنگ کر رہا تھا۔ میں اتنی بیوقوف کیوں ہوں؟ ہیرا نے ویسے ہی گھٹنوں میں سردی آنسوؤں کے آمیزش میں کہا۔ پری نے مجھے بتایا تھا، میں نے یقین نہیں کیا۔ کیسے یقین کرتی؟ وہ طاہا ہے، طاہا جسے اس شخص نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا۔ اس کی ہر بات میں طاہا ہوتا تھا۔ 6 ماہ کے عرصے میں وہ کبھی میرا باپ نہیں بنا۔ وہ صرف طاہا کا ہمدرد تھا جسے طاہا کے ساتھ ہونے والے ظلم کو روکنا تھا۔ نام کا سے ہی وہ میرا باپ تھا، اس کی محبت نہیں، پر نام تو ہر وقت میرے ساتھ تھا۔ مجھے اس کی محبت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ میرے پاس بڑے ابو کی صورت میں موجود تھی، پر لڑیب کو تھی۔ محض میں لڑیب کی حسرت بھری نظروں کو دیکھا ہے جب وہ کسی بھی باپ بیٹی کو دیکھتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا کون ہوتا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، پھر وہ انہیں بھول گئی۔ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں نے خود کبھی تم سے تمہارا باپ چھینا تو کبھی شیروز سے، کبھی عمر سے۔ میرے پاس میرا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ پری نے مرتے وقت مجھے سب بتایا تھا، پر میں نے یقین نہیں کیا۔ اس کی بیماری سمجھا۔ کاش کر لیتی تو اس رات گھر سے نہ بھاگتی، یا تم بھی بتا سکتے تھے وہ طاہا ہے۔ ہیرا نے سر اٹھایا تو طاہا کو دیکھ کر چپ کر گئی، مگر اس کی سوجی آنکھیں بول رہی تھیں۔ معاذ بتا دیتا تو تم کیا کرتی؟ تو میں اسی ٹرین سے تمہیں دھکا دے دیتی، اس نے بغیر کسی تعامل سے کہا۔ طاہا مسکرا دیا۔ زہر لگ رہے ہو، ہیرا نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں کمی نہیں آئی تھی۔ نہ ہیرا کو معافی کی امید تھی، نہ وہ مانگنے والا تھا۔ طاہا نے اس کی پیشانی پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے دیکھے، جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے مسترد کرتے دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کر کے آنکھیں رگڑی۔ وہ دونوں کچھ لمحے وہیں بیٹھے رہے۔ دونوں کی نظریں کچی چھت کی سرمئی مٹی پر تھیں۔ طاہا اس سے کہہ نہ سکا اس سے مرتضیٰ کی موت کا دکھ تھا۔ وہ پہلا قتل تھا جو تقیر نے اس سے کروایا تھا۔ وہ رویا تھا، اس کے ہاتھ کانپے تھے، مگر ہر بار کی طرح وہی ہوا جو تقیر الوی چاہتا تھا۔ مرتضیٰ کی وہ آخری چیخ، وہ اس کے آنسو، وہ نہیں بھولا تھا۔ وہ کئی دن اضطرابی کیفیت میں رہا تھا، پھر قتل، خون، چیخیں اس کی روٹین بن گئی، اور وہ تقیر الوی کی قتل کرنے والی مشین جسے بس آرڈر دینا ہوتا تھا اور بغیر سوال جواب کے کام ہو جاتا تھا۔ حورالعین بھاگی کیوں تھی؟ ہیرا کی سرگوشی پر وہ کیوں نہیں تھی؟ ہیرا کی سرگوشی پر وہ ہوش میں آیا۔ وہ اب بھی سرمئی مٹی کو دیکھ رہی تھی۔ نیلم نے اسے بھگانے کی کوشش کی تھی تو وہ بھاگی نہیں۔ اس نے ایک پرعیش زندگی کے بجائے اس انسان کا ساتھ چنا جس کو صرف اس کے جسم سے مطلب تھا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا حورالعین کو، طاہا نے اس کا ہاتھ پکڑتے کہا۔ نہ میرے پاس اس وقت تمہارے کسی سوال کا جواب ہے۔ ہیرا نے بے اختیار اسے دیکھا تھا۔ اسے پہلی دفعہ ان آنکھوں میں وحشت کے سوا کچھ دکھا۔ مگر میرا یقین کرو، تم حورالعین نہیں ہو۔ طاہا کو اس کی آنکھوں میں چمک نظر آئی۔ ہیرا نے اپنا دوسرا ہاتھ طاہا کے ہاتھ پر رکھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ سورج نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیسے؟ طاہا نے سائڈ اسمائل پاس کرتے پوچھا تھا۔ نہیں، کیا تم ہر کسی سے نکاح کر لیتے ہو؟ ہر کسی کے لیے کھانا بناتے ہو؟ یا ہر کسی کی 20 تصاویر اپنے کمرے میں رکھتے ہو؟ یا ہر کسی لڑکی کے پیچھے ایسے چلے جاتے ہو؟ ہیرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ طاہا کو ان سے آنکھوں میں اپنا عکس دکھا۔ سب کہتے تھے کہ مگر اس وقت طاہا کو پہلی دفعہ اپنا چہرہ خوبصورت لگا تھا۔ تم سچ کہتی ہو، طاہا نے مسکرا کے کہا۔ ہیرا نے تائیدی انداز میں سر کو خم دیا تھا۔ تبھی عمر کی اچانک آمد نے فضول کو توڑا۔ وہ کسی سے فون پر بات کرتا اوپر آیا تھا۔ مطلب میری پروموشن پکی؟ وہ چہک کر بولا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ چھوڑ دیے، مگر عمر کی توجہ ان کی طرف تھی ہی نہیں۔ ہیرا نے اٹھتے اس کے سر پر چپت لگائی اور نیچے بھاگ گئی۔ عمر اڑے کرتا رہ گیا تھا۔ بارات دھوم دھام سے لے جائی گئی تھی۔ عمر اور معاذ نے گھوڑی کے آگے ناگن ڈانس کیا تو سب کے کہکے گونجے تھے۔ معاذ تو جیسے برسوں سے وہیں رہتا تھا، ان کے رنگ میں رنگ گیا، مگر طاہا اپنی طبیعت کے مطابق ایک سائڈ پر سنجیدہ سا رہتا تھا۔ اصغر نے تو کہہ دیا، ارتضیٰ خالو اور شہری بابو میں کوئی فرق نہیں، دونوں سیریل ہیں۔ طاہا نے نوٹس کیا ہیرا خوش تھی، پر وہ بھی سب سے الگ ہی رہتی تھی۔ بارات پہنچی تو لڑکی والوں نے خوب پیسے اڑائے۔ یار یہ لڑکے والے نہیں کرتے،
مگر عمر کے جواب سے پہلے ہی وہ سمجھ گیا تھا۔ ریلنگ پر مریم بہت ہی کروفر سے کھڑی تھی۔ مریم کے مطابق محض ایک بے روزگار معمولی سا ہیکر تھا۔ محبت میں بھی اس نے فرض کو پہلے رکھا تھا۔ اب وہ اس بات کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اپنی اصل پہچان نہیں بتائی تھی۔ محض غصے میں برات سے الگ ہو گیا۔ عمر اسے روک تک نہ سکا تھا۔ کھانے کے دوران طاہا ہیرا کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ نے اسے کن اکھیوں سے دیکھا تھا۔ وہ خود ہیرا کو سرو کر رہا تھا جبکہ اس نے خود کچھ نہیں کھایا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم پر مریم نے ضیاء سے 2 لاکھ کی ڈیمانڈ کی تو ہر طرف شور مچ گیا۔ ضیاء تو 10,000 لے کر آیا تھا جیسا کہ طے ہوا تھا۔ سب نے مریم کو سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ طاہا آگے جانے لگا مگر ہیرا نے اس کو نہ کا اشارہ کیا تھا۔ تبھی معاذ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ وہ دولہے کے دوستوں میں جہاں شامل ہوا تھا۔ معاذ کو دیکھتے جیسے مریم کو شے مل گئی تھی۔ بھائی 2 لاکھ نہیں ہیں، جانے دو گرلز، اس نے ترس کھانے والے انداز میں کہا اور اپنا ٹولہ لے کر اٹھنے لگی کہ سب ساکت رہ گئے۔ معاذ نے مشین کی مدد سے اچانک نوٹوں کی بارش کر دی تھی۔ سب لڑکیوں نے پھٹی آنکھوں سے معاذ کو دیکھا۔ کیا کر رہا ہے یار؟ عمر نے دبا دبا گرایا۔ میری اوقات پوچھی تھی اس نے، جس جیسے ہزاروں مجھ سے ملنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شان بے نیازی سے معاذ نے بچے ڈالرز مریم کے سر پر وارتے ہوئے اچھال دیے۔ وہ بس ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ وہاں سے نکل گیا جیسے جانتا ہی نہ ہو اسے۔ ضیاء جو حد تک کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا، اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ لڑکیاں پکڑ پکڑ کر ان ڈالرز کو دیکھ رہی تھی۔ ابے تو نے کتنے ضائع کر دیے؟ عمر نے ہنسی دباتے پوچھا تھا۔ جتنے بینک سے ملے۔ پھر بھی 5K، اس نے ایسے بتایا تھا جیسے معمولی بات ہو۔ عمر کو غصہ آیا۔ اسے اپنی دوستی میں معاذ کا یہ دولت کی نمائش کرنا بہت برا لگتا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ حسد کا احساس کمتری کا شکار ہوتا تھا، بس اسے یہ دولت کا ضیاع پسند نہیں تھا۔ اس کے مطابق معاذ نے جو پیسے مریم کو نیچا دکھانے کے لیے ضائع کیے وہ کسی کی مدد کے لیے بھی استعمال ہو سکتے تھے۔ ضیاء کی دلہن شمع بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اس نے معافی مانگنی چاہی پر ضیاء نے روک دیا۔ تم اب ہمارے خاندان کا حصہ ہو، کسی دوسرے کے لیے معافی تم کیوں مانگو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی پر خاموش ہو گئی تھی۔ ساری تقریب میں شگفتہ یہ کہتی پھری کہ بچی ہے، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اس لیے کر گئی۔ وہ ہر لحاظ سے جسٹیفائی کر رہی تھی، نہ کہ اس کی غلطی تسلیم کرنے کے۔ ہیرا کو دکھ ہوا۔ ایسی مائیں اولاد کا کل بگاڑ دیتی ہیں۔ سیدہ نے اسے تسلی دی، پر کیا تسلی کافی تھی؟ اس کی کسی غلطی کو تو کبھی کسی نے نہیں چھپایا، بلکہ اس پر تو تہمتیں بھی لگیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس پر وہ تہمتیں بھی لگی تھیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مریم حد تک کے احساس کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ رخصتی کے وقت جب شمع نے رونا شروع کیا تو طاہا کو یقین ہو گیا تھا وہ پاگلوں میں گھس گیا ہے۔ پھر اچانک بڑھتی بھیڑ سے اسے اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بہت ہی غیر محسوس انداز میں ہیرا کو لے کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ رات بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ کیا وہ احساس جو اسے ہیرا کا چہرہ اپنے خوابوں میں دیکھ ہوتا تھا وہ نفرت نہیں تھا؟ آج ہی تو اسے ہیرا نے احساس دلایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہے، اور وہ احساس جب اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ ناشتے کی رسم کے دوران شمع کے گھر والوں کو پھر مریم کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا تھا۔ ہیرا سب کو سرو کر رہی تھی کہ چائے غلطی سے اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ سوری، مجھے نظر نہیں آیا۔ ہیرا نے معذرت کی۔ نظر کیسے آئے گا؟ وہ تو دوسروں کی چیزوں پر ہوتی ہے، مریم نے زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ ہیرا خاموشی سے کمرے سے نکل آئی تھی مگر شمع کی امی معافی مانگتی رہ گئی تھی۔ تاہا معاذ اور عمر ولیمے کا انتظام کر کے گھر لوٹے تو زرین نے نمک مرچ لگا کر عمر کو بتایا تھا۔ یہ میرے ہاتھوں آج مر جائے گی، معاذ نے غصے سے کہا، مگر تاہا کے تاثرات سے کچھ نہیں سمجھ سکا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے اختتام پر تھی۔ ہر کوئی خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ضیاء کو آنے والے کال نے سب بدل دیا۔ گاؤں کی چودھری کی بیٹی نے اسے کہا کہ وہ زری سے نکاح کر رہا ہے، اگر شامل ہونا ہے تو آ جا۔ مگر زری تو اس کے پاس بیٹھی تھی۔ مذاق کر رہا ہوگا، اصغر نے بتایا۔ نہیں ابو، مذاق نہیں لگ رہا تھا۔ ابراہیم کے پوچھنے پر زری نے بتایا کہ وہ اسے اکثر راستے میں تنگ کرتا تھا اور کئی دفعہ گھواب کی دھمکی بھی دے چکا تھا۔ بیٹا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ عمر نے شائستگی سے پوچھا۔ کون یقین کرتا؟ سب یہی کہتے کہ میں نے، اور وہ رو دی۔ اب رو کر سچی بن جاؤ، مریم نے خفت سے کہا۔ معاذ نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ زرینہ یہاں ہے تو وہ شخص کس کی بات کر رہا تھا؟ معاذ نے جیسے سب پر نظر ڈالی۔ ہیر کہاں ہے؟ عمر نے فکر مندی سے کہا۔ عصر کا وقت نکل رہا تھا اس لیے وہ گھر چلے گی، معاذ نے بتایا۔ تاہا جو پرسکون بیٹھا تھا اچانک کھڑا ہوا۔ کس کے ساتھ؟
اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں خود چھوڑ کر آیا ہوں، معاذ نے وضاحت دی۔ تاہا نے اس کا نمبر ٹرائی کیا تو بند تھا۔ اس نے سرد نظروں سے معاذ کو دیکھا، وہ گھبرا گیا تھا۔ میں گھر جا کر دیکھتا ہوں، معاذ بولتے ہی واقعی تیزی سے نکلا، مگر وہاں ٹوٹی بکھری چیزوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ خوشی کی جگہ خوف نے لے لی تھی۔ معاذ اکیلا واپس آیا تو تاہا نے کسی کا لحاظ کیے بغیر اسے تھپڑ جڑ دیے تھے۔ معاذ کو اپنے دانت بجتے محسوس ہوئے۔ مریم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ در آئی تھی۔ تاہا نے نیلم کو کال کر کے خود کو وعدے سے آزاد کیا تھا۔ جو دور کے مہمان تھے وہ جانے لگے تھے۔ ارتضیٰ اور طاہا چودھری کے تمام ٹھکانے چھان مارے تھے، وہ نہ ملی تھی۔ معاذ گھڑی کی لوکیشن ڈھونڈ رہا تھا تو عمر اور دوسرے کزنز نے چودھری کے سب دوستوں کو مار کر بھی دیکھ لیا۔ نہ شمس چودھری ملا تھا، نہ ہیرا۔ گاؤں میں بٹوں نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا تھا، ہر گلی گر کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اثر سے عشاء بھی ہو گئی تھی۔ سورج نے ڈھل کر رات کو اپنے پنجے گھاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے خود ہی گئی ہوگی، آج جائے گی پہلے کی طرح رنگرلیاں منا کر، شگفتہ نے اپنے زہرخند لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، میز پر رکھا گلدان اس کے سر پر لگتے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ بائٹ یور ٹنگ وومن، اپنی زبان کو لگام دو عورت، سرد لہجے میں بولتے ایک ایک قدم لیتے اس کے پاس گیا۔ شگفتہ سمیت سب کو طاہا سے خوف محسوس ہوا۔ فورڈ میں نظر آتی کسرتی بازو کی ابھرتی نسیں اس کے اشتعال کی گواہ تھی۔ سرد آواز، وحشت زدہ کر دینے والی آنکھیں اور بھاری سرد گرے، وحشت زدہ کر دینے والی آنکھیں اور بھاری سرد آواز، ہر طرف سکوت چھا گیا۔ پتر، ابراہیم نے اسے روکنا چاہا۔ ایک ہڑپ تے سارے نے جوندا گار دانگا۔ طاہا کے الفاظ نے سب کو کانپنے مجبور کر دیا تھا۔ اس شخص میں اتنی وحشت تھی کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس نے ٹھوس پنجابی استعمال کی تھی تاکہ سب سمجھ سکے۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے مسٹر الوی، آپ دور رہیں۔ ارتضیٰ نے ہمت کرتے کہا تھا۔ طاہا نے آئی برو جھکا کر عمر کو دیکھا، وہ سٹپٹا گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں تب تک عقل نہیں آتی جب تک خود پر نہ گزرے۔ مریم بھی انہی میں تھی۔ انکل نظر نہیں آ رہا؟ آپ کی چہیتی کا نیا گلے پر پڑنے والا زناٹے دار تھپڑ پر مریم کو اب دنیا ہلتی محسوس ہوئی۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھتے پھٹی آنکھوں سے معاذ کو دیکھا۔ شی از ناٹ لائک یو۔ معاذ کے تنفر سے بولے ہوئے جملے پر مریم نے چاہا کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ سر، ہیر کی لوکیشن ٹریک ہوگی، وہ گاؤں سے باہر کسی کھنڈر میں ہے، معاذ نے پیشہ ورانہ انداز میں بتایا تھا۔ وہ سب نکلے ہی تھے کہ طاہا کا فون بجا۔ یہ ہیرا کا نمبر تھا۔ اسے اپنے اندر سکون کی لہر اترتی محسوس ہوئی۔ طاہا، اٹکتی سرگوشی نما آواز میں اپنا نام سنتے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ اپنے ہونٹوں کی جنبش پر چونک کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر اٹھایا۔ ہیرا اب اسے کانپتی آواز میں ایڈریس بتا رہی تھی۔ ہیر نے اسے کال کیوں کی؟ ارتضیٰ کے سوال پر کسی نے جواب نہ دیا تھا۔ رات کے 11 بجے کے قریب وہ اس اوبر کھابڑ کھنڈر نما جگہ پہنچے تھے۔ ایک ایک قدم پر طاہا کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آئی ہوپ آپ سب کا ایپیسوڈ پسند آئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔